अलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त कौमी असम्बली में इंतहाई धुआंधार तकारीर हो रही हैं। पहले उमर अयूब साहब ने तकरीर की और फिर ख्वाजा आसिफ साहब उनको बड़े सख्त अल्फाज में जवाब दे रहे हैं। उसके ऊपर प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन साथ ही एक और मामला है। पाकिस्तान के जो मुआशी माहिरीन हैं वो मुसलसल इस हवाले से बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी लानी है तो उसके लिए एक सियासी इस्तेहकाम होना ज़रूरी है। अब IMF की तरफ से भी जो उनकी नई रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कुछ ऐसी ही बातें कह दी गई हैं। इस रिपोर्ट में एक तरफ ये कहा गया कि ये जो नई हुकूमत है इस वक्त शहबाज साहब की हुकूमत, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट की पॉलिसी जारी रखने के अज़्म का इजहार करती है, मुकम्मल नीयत रखती है, कोशिश कर रही है, मगर साथ ही वो खबरदार भी कर रहे हैं कि मुल्क में जो अदम सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल है ये महंगाई में इजाफे का सबब बन सकती है और मुआशी इस्लाहात जो इम्प्लीमेंटेशंस करनी है वो भी इससे मुतासिर हो सकती हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद एक हमने मुख्तलिफ थोड़ा सा रवैया हुकूमत का तब्दील होता हुआ देखा, हुकूमत से मुंसलिक शख्सियात का भी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब के इंटरव्यू जो है बहुत अहम है। उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को ये इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने PTI और उसके सरबरा खान साहब को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया। कहा कि खान साहब भी एक सियासी हकीकत है पाकिस्तान की, उनकी सियासी जमात भी, लेकिन उनको भी तस्लीम करना चाहिए कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी मुल्क में एक सियासी हकीकत हैं। लेकिन उनसे एक स्पेसिफिकली सवाल किया गया था साफ़ी साहब की तरफ से, तो उसके जवाब में उन्होंने ये भी कह दिया कि ग्रैंड डायलॉग का माहौल साजगार बनाने के लिए इमरान खान की जमानत पर रिहाई के सिवा ऑप्शन नहीं, यानी वो भी ये समझते हैं कि वो रिहा हों तभी एक माहौल बन सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ है जनाब PTI, जिनके मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने कल एक इंटरव्यू में दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट राना सनाउल्लाह और नून लीग के जरिए ये पैगाम रसानी PTI के लिए कर रही है। और साथ ही उन्होंने फ़ौज से मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के बजाय बराह रास्त PTI से मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र करे। और आरिफ अलवी साहब को मुफाहमत की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं PTI के सरबराह की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की तायद कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाबंद सलासिल हैं, PTI के सदर हैं, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए कहा कि बाइख्तियार मुक़्तदर हलकों से ही मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग नहीं चाहती कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो। ये बहुत कन्फ्यूजिंग किस्म की सूरत हाल है जिसका PTI इस वक्त शिकार हमें नज़र आती है। और इसी तरह एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का, दूसरी तरफ मुलाजिम की इस्तिलाह इस्तेमाल करने का इदारों के हवाले से। तो आपको हम सुनवा देते हैं PTI से कौन किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। बातचीत ही हल है। मैं कोशिश करूंगा जिससे भी बात करनी पड़े, अगर घर का मुलाजिम भी आ जाएगा, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात। जिन्होंने कहा है कि हम लोग एनार्किस्ट के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं, भाईजान आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? आप तो टूल हैं। माफी की बातें करते हो और माफी तुम मांगो। मुफाहमत किससे? मुलाजिम से, मुलाजिमों से मुफाहमत कर दी जाती है, वो पहले हमारा हक तो मांगे। जानने की कोशिश करते हैं कि नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने जो ऑफ़र की है ये किसके कहने पे, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि इदारों के कहने के ऊपर नून लीग ये ऑफ़र कर रही है, या पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये मुफाहमत की बातें हो रही हैं? अगर है तो क्यों? या फिर IMF की तरफ से के जो इक़दाम उनके लिए करने हैं, उनके मुतालबे के तहत टैक्स बढ़ाना, महंगाई में मुमकिन इजाफा और अवामी रद्द-ए-अमल डेफिनेटली उससे आता है, उससे बचने के लिए एक माहौल को साजगार बनाया जा रहा है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में 4 रोज़ से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में भी हमने ऐसी सूरत हाल देखी जिसने शहबाज साहब की हुकूमत को हिला के रख दिया। इस वक्त भी हालात कंट्रोल में नहीं है। साथ ही आज शहबाज साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ये पोजीशन संभालेंगे, क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे वो पार्टी के नैरेटिव के अंदर, तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ हैं और आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको भी खुसूसी वेलकम कहती हूँ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं भट्ट साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। कौमी असम्बली में तो बड़ा लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो खिताबात का सिलसिला था, लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब से स्टार्ट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा मैं मियाँ साहब के एमा के ऊपर ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। तो क्यों मियाँ साहब समझते हैं कि इस वक्त जो PTI मुखातिबी फ़ौज को करती है उनसे बातचीत होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा देखें ना, जो लीडर होता है वो हमेशा सियासी बात करते हैं। इमरान खान को अगर उनके जो मुकदमात हैं, जिस तरह के वो हालात हैं, जो उनको अगर जेल भी भेजा गया है तो अदालतों ने भेजा है, अदालतों से ही उनको ज़मानत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज़मानत अगर उनको मिलती है तो मुज़ाकरा उनको बाहर भी आना चाहिए। देखें, पहले भी एक साफ़ी थे जिनके जो जेल में थे और मियाँ साहब ने ये कहा था कि साफ़ियों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जमहूरी जो अमल है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान की मजबूती जमहूरी अमल में है। और मियाँ साहब ने अगर ये कहा है तो राना सनाउल्लाह साहब की बात ठीक है कि डायलॉग होने चाहिए। अभी तो देखें ना,
وہ جو علوی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں گے. عمران خان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتی ہیں اور سیاسی جماعتوں سے ہی کرتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں, آج ہم حکومت میں, کل ہم اپوزیشن میں تھے. لیکن بٹ صاحب بہت زیادہ حالات مختلف ہیں. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی, پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, تب تو یہ باتیں کرتے تھے, سوٹ بھی کرتی تھیں, اس وقت اپوزیشن میں تھے. اب پی ڈی ایم کا ایک دور گزار چکے, آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے اس شہباز صاحب کے دور میں ایف آئی اے کے نوٹسز اور ایک صحافی رہ کے آ چکا ہے جیل کے اندر. ساتھ ہی اگر میاں صاحب بطور ایک بڑے سیاسی لیڈر کی بات کریں تو ان کی صاحبزادی نے 9 مئی کی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کے نہیں ہونے چاہیے مذاکرات. خود بھی کنفیوز ہے نون لیگ. نہیں دیکھیں نا, وہ اس میں دیکھیں جو 9 مئی کا واقعہ ہے, جو افواج پاکستان ہیں ان کے جو اداروں پہ حملہ ہوا ہے, جو جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے, باقی آپ نے دیکھا ہے شہداء کی جو یہ آپ پتریوں کو جلایا گیا, یہ تو یہ لوگ اپنے لوگ پاکستانی تو نہیں کر سکتے. یہ تو اگر وہ دہشت گرد یا ایسے حالات پیدا کرتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کو تو پھر بین کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, میں وہی کہتا ہوں, آپ لوگ بڑے مکس سگنلز دے رہے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو دیکھیں ایک اور بات ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ قوم سے ایک دفعہ معافی مانگ لیں. لیڈر کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, وہ معافی مانگ لے تو اچھی بات ہے. قوم سے معافی اگر مانگ لی جائے, اور شہادت صاحب تو خیر قانونی معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو اس کے بعد کیا جو جرم اگر انہوں نے کیا ہے یا مبینہ طور پہ جو الزامات ان کے اوپر ہیں وہ بھی دھل جائیں گے؟ یہ تو نہیں, دیکھیں نا, غلطی انسان سے ہوتی ہے نا. اگر انسان اپنی غلطی مان لے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے, اگر وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کا پروف تو دیں گے نا کہ ہم لوگ جو ہیں حملہ کرنے نہیں گئے تھے. جیسے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی, وہ کہہ رہے ہیں آؤ ادھر چلتے ہیں, یہ جو کور کمانڈر ہے اس کے گھر چلتے ہیں. تو وہ کیا کرنے گئے تھے گھر ان کے, کیا ان کو سلوٹ کرنے گئے تھے؟ لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو میں اوبیسلی آگے لے کر جاؤں گی ان تک. سیاسی حقیقت کے طور پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی, اگر ان کو ووٹ, قوم نے ان کو ووٹ دیا ہے نا, میں کہتا ہوں اگر ان کو ووٹ جتنا بھی ملا ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت تو ہے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ حقیقت ایک بن کر ایک جمہوری عمل کو آگے چلائیں, اور ہم اگر وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں تو ان کو چاہیے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے مطابق اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت سے اس بات پہ تو آ جائیں کہ پاکستان کی معیشت اور مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ڈائلاگ کریں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپوزیشن اور حکومت بیٹھے گی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ان میں سے کچھ باتیں جو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, اگر ان میں کچھ تفاضات رہتے ہیں تو پھر ڈائلاگ ہوتے ہیں, لیکن ڈائلاگ اپوزیشن سے ہی ہوتا ہے, حکومت سے ہی ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میں آرمی چیف سے بات کروں گا, یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ نے بات حکومت سے ہی کرنی ہے. لندن پلان کی ایک بات ہوتی ہے جو لوگ جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ بڑے سارے معاملات لندن میں جب میاں صاحب تھے تو بہت سی چیزوں کو براہ راست دیکھ رہے تھے. میں سینیٹر صاحب کی طرف پہلے, امان صاحب یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس نے ایک پریس کانفرنس کی, آپ نے ملاحظہ کی ہوگی. 9 مئی کے واقعات کی حقیقت سے ہم سب جو ہے وہ اس کو کور کرتے آ رہے ہیں, اور آپ لوگ اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے آ رہے ہیں. یہ جو 2-3 بار الفاظ استعمال ہوئے کہ معافی مانگ لی جائے قوم سے, بٹ صاحب نے بھی کہا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس دن کہا کہ کم از کم تسلیم تو کریں. ان کا کانٹیکسٹ ذرا مختلف تھا. یہ بات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو واقعات 9 مئی کو پیش آئے اس کے تناظر میں معافی کی گنجائش کا کوئی لفظ ہونا, استعمال ہونا چاہیے؟ میڈم اب صاحب اس کے 2 باتوں آپ نے کی, مکس اپ کر دی ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کہا کہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے. تو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ماضی میں بھی دیکھیں ہیں تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی جو ہے اس کی بنیاد رکھی میری لیڈر بے نظیر محترمہ شہید بھٹو صاحبہ نے. اور اس کے علاوہ جو الیکشنز کے بعد سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا وہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ جس پارٹی کو جو اکثریت صاحب ظاہر کرتی ہے اس کو گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے. لیکن اب اس کے بعد جو سلسلہ یہاں اس ملک میں چل پڑا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سنی اتحاد جو ہے اس کے پاس جتنی سیٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو بھی سلسلہ یا جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ساری بات آ چکی ہے. اور یہ چیزیں آنے کے بعد اگر کسی قسم کا ڈائلاگ ہونا ہے تو ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہونے کا ہے.
اور پولیٹیکل پارٹیز وہی ہیں جو کہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں. پارلیمان کے اندر جو پارٹی موجود ہے, حامد رضا صاحب کی پارٹی موجود ہے. پاکستان کے ان کے ساتھ دیکھیں جی, لوگ کسی میں جب ایک آدمی ایک انڈیپینڈنٹ آدمی, میں تو ان سر باتوں کا جواب, ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کہیں بھی الیکشن لڑنے کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی کو جب وہ جوائن کر لیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی فلاں پارٹی کا, جس پارٹی میں وہ پارلیمان میں بیٹھے گا. نہیں دیکھیں, اب بات یہ ہے نا, اب حقیقت کی بات کریں نا, پارلیمان کے اندر جو بندہ بیٹھا ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا ہے اسی سے وہ بندہ متعلق ہوگا. تو یقینی طور پہ جو باتیں یہاں چل رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, وہ دیکھیں آج بھی یہ آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کا باقاعدہ اجلاس ہوا ہے. اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ایوان کے اندر ہیں ان کے چیف وپس جو ہیں انہوں نے اسپیکر کے ساتھ باقاعدہ جو ہے ایک لاہ عمل طے کیا, اس کے بعد اجلاس ہوا. تو یہ مذاکرات جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے, ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بات کی 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی. بات یہ کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی وہ دہشت گردی ہے جو ہمارے جو دشمنان ہیں وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر پائے. جتنا جو بھی سلسلہ ہوا, جو 9 مئی کا جن لوگوں کا ہوا, پوری قوم نے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کی. لیکن چند لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہ ہی اپنے پچھتاوے کا اظہار کیا, نہ ہی انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا, اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی کے خلاف جو ہے نا وہ کیسز نہیں بنائے. وہ جو کیسز بنے ہوئی ہیں باقاعدہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے کیسز ہیں اور وہ عدالتوں میں وہ کیسز موجود ہیں. تو گورنمنٹ معاف کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کی معافی کی صورت میں گورنمنٹ کو کیسز وڈرا کرنے پڑیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کورٹس کے اندر کیسز فیس کر رہے ہیں تو کم از کم باقی مقدمات میں تو ٹھیک ہے جی, ایون کہ قتل میں ہی معافی ہو جاتی ہے, لیکن 9 مئی کے جو معاملات ہیں ان کو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں جی عدالت جو بھی ہوگی, جو فورم ہوگا. سر آپ مجھے اجازت دیں, میں زین صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں, پھر آپ سے ادھر سے ہی آگے. زین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب آپ اسمبلی کا جو احوال تھا وہ براہ راست دیکھ کر یہاں پر پہنچے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے. ایک طرف رانا صاحب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی ہم نے اس کو پیغام کو سمجھا, کیونکہ انہوں نے کہا میں اپنے پارٹی قائد کی ایما کے اوپر, ابھی بٹ صاحب سے ہم نے سوال کیا, انہوں نے کہا ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور وہ مذاکرات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف عمر ایوب صاحب ابھی فوج کو اوتھ جو وہ لیتے ہیں حلف, اس کی یاد دہانی کروا رہے تھے, ساتھ ہی بات چیت بھی انہی سے کرنی ہے, وہ تو ان کی اوتھ کی وائلیشن ہوگی, اور بھی بہت چیزوں میں ہوتی ہے, تو خیر ڈیبیٹیبل ہے. لیکن آپ لوگ اب تو اصلاح کر کے اپنا مطالبہ درست کر لیں کہ ان سے نہیں ہوگی, ان کی اوتھ کی وائلیشن ہوگی اگر ان سے بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے دعوت دی شو میں. دیکھیں ہمارا موقف ڈے 1 سے بڑا کلیئر رہا ہے, اور ہمارے بانی چیئرمین نے کیٹیگورک انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم جمہوری اقدار میں بلیو کرتے ہیں, اور مذاکرات ہر کسی سے ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ قدغن نہیں لگائی کہ مذاکرات مخالفین سے ہی ہوتے ہیں نا, اپروز تو مذاکرات نہیں ہوتے. لیکن آپ کا مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا بڑا مخالف بنایا ہوا ہے آج کل. ہم نے کہا ہر کسی سے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. پھر پانی چیئرمین نے اس کے اندر خود ایک کیویٹ ڈال دیا, اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور MQM چھوڑ کے ہم جمہوری قوت سے مذاکرات کرنے کے قائل ہیں. اس کی بھی وجہ ہے, لاجک ہے اس کے پیچھے. ان کا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور MQM وہ جماعتیں ہیں جو نیٹ بینیفیشریز رہی ہیں اس 8 فروری کے الیکشن کے. ظاہر یقیناً نیٹ بینیفیشریز رہے نا, اپنے حصے سے زیادہ کہ ان کو سیٹیں مل گئیں. فارم 47 والے جو ہیں آج ایوانوں میں آ کے بیٹھے ہیں, 16 سیٹوں والی جماعت آج حکومت بنا کے بیٹھی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان سے ہم بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ کیا ہے. ہمارا باقی مولانا صاحب تو آپ لوگوں والا ہی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ان سب سے آپ لوگوں نے کیا مذاکرات کرنے؟ مذاکرات اگر ہوں گے تو وہ انہی سے ہوں گے جن سے آپ کی مخالفت ہے. تو ہمارا مذاکرات کس چیز پہ ہونے پہ امپورٹنٹ ہے. پہلے مذاکرات اس چیز پہ ہونے ہیں کہ ہمارا موقف رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. 1 دفعہ نہیں ڈلا, 3 دفعہ ڈلا ہے. 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا, ریزرو سیٹس ہمیں نہ دے کے جو آج سسپینڈ ہو گئی ہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا, اور تائید ہو گئی ہمارے مینڈیٹ کی کہ غلط کیا گیا تھا. اور پھر 21 اپریل کو جو اپنے ضمنی الیکشن کرائے ہیں, جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں, تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف. اور جو مطالبہ آپ لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لیں, پھر سوچتے ہیں. اچھا اب سب مجھے بتائیں کس چیز کی معافی مانگی جائے. ابھی عوام صاحب میرے لیے قابل عزت ہے, انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کی معافی مانگ لے, جو ہے 302 کے پرچے کی بھی معافی ہو جاتی ہے. معافی تب ہوتی ہے جب ثابت ہوتا ہے. آپ نے کہا ہم جو ہیں 1 سال سے زائد ہو گیا, ہم کورٹوں کچہریوں میں ہیں, ہم
ہم نے تو نہیں روکا ہوا کورٹ کچہری کو فیصلہ کرنے سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کورٹ کچہری کا پروسیجر آگے چلے. اگر کسی نے, ہم نے یہ ڈے ون سے کہا, اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہے اس کو کیفر کے دار تک ضرور پہنچائے. لیکن جو ہزاروں اسیران کو, خواتین کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو آج سال سے زیادہ آپ نے کیسوں میں ملوث کیا ہوا ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 42 پرچے میرے پہ کیے ہوئے ہیں جو 9 میں کہیں پہ تھا بھی نہیں, تو وہ کس چیز کی معافی مانگے؟ ہماری چادر چار دیواری ہماری پامال ہو, گھر ہمارے ٹوٹیں, کاروبار ہمارے بند ہوں, ہمارے خواتین ہمارے بچے جو ہیں جیلوں میں جائیں, اور پھر بھی معافی ہم مانگیں؟ ثابت تو کریں ہمارے اوپر ہمارا جرم کیا ہے, پھر ہم اس کی معافی بھی مانگیں. آج عمر ایوب صاحب نے کہا, اس نے جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, انہوں نے کہا اس میں ان کا بیانیہ بائیپولر ڈس آرڈر کا شکار تھا. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ اس وقت ملکی جو ادارہ ہے اس کا بیانیہ بائیپولر ڈس آرڈر, یہ کہتے ہوئے کہ ایک بڑی سنجیدہ جو ہے نفسیاتی بیماری ہے, لیکن انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, لیکن انہوں نے بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد کنڈرم کا لفظ استعمال کیا, اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بات میں تصاد نظر آتا ہے, کیونکہ ایک طرف ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ رہی ہے کہ افواج پاکستان جو ہے سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتی, اور اسی لیے عمر ایوب صاحب نے آپ کو اوتھ بھی ان کا پڑھ کے سنایا کہ ان کے اوتھ کے اندر یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل, لیکن پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایوب خان صاحب نے بھی وائلیشن کی تھی اوتھ کی, پھر وہیں سے آغاز ہونا چاہیے. دیکھیں میں اب I will say this, خواجہ آصف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, پارلیمنٹری لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے, لیکن جس قسم کی انہوں نے آج گفتگو کی ہے ان کو بالکل زیب نہیں دیتا. کوائٹ فرینکلی گھٹیا کے علاوہ اور لفظ نہیں آتا کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے. کسی کو کہنا کہ جی قبریں اکھاڑ دو, ان کو پتہ نہیں قبروں سے obsession کیا ہے. پہلے ان کو قبروں کی کمائی یاد آ جاتی تھی, اب ان کو قبریں اکھاڑنے کی بات آ جاتی ہے. آج ہاؤس بہت اچھے ماحول میں چل رہا تھا. آج عمر ایوب صاحب جو تقریر کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد بریک ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب دیدہ دنستہ طور پہ آئے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے دیدہ دنستہ طور پہ, حالانکہ ان کی باری بھی نہیں تھی تقریر کرنے کی, انہوں نے تقریر مانگی اور انہوں نے شروع ہی یہاں سے کیا. میں زین صاحب ضرور آپ سے یہ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ ملازم کے الفاظ آپ لوگوں کے لیے معاملات تب زیادہ خراب ہوئے تھے جب خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کے الفاظ استعمال کیے تھے, تو اب اگر ملازم کے الفاظ استعمال ہوں گے تو ایک اوور آل مورال اور جو ایک حالات کی کشیدگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ فائدہ مند ہوگا؟ ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے. ہم بٹ صاحب سے بھی جانیں گے, لنڈن پلان کا آج ایک بار پھر ذکر ہوا اور وہ پارلیمان میں ہوا, تو کیا کوئی ایسا لنڈن پلان تھا؟ بٹ صاحب ہوا کرتے تھے میاں نواز شریف سے آپ کے ساتھ لنڈن میں, ان سے جانیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج پارلیمان کے اندر جو اسمبلی کا جو سیشن تھا اس میں تو بہت شور شرابہ دیکھنے میں آیا, لیکن پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن جو ہے وہ بہت زیادہ برقرار ہے. ناصر بٹ صاحب, ایک اور بات آج عمر ایوب صاحب نے دہرائی اور ہم بڑے عرصے سے اس کا ذکر سنتے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک پی ٹی آئی ایک لنڈن پلان تھا اور اس کے اندر خان صاحب پر حملہ بھی جو ہوا تھا وہ بھی اسی میں پلان کیا گیا تھا, لنڈن کے اندر جو پلان تھا اسی کے اندر طے کیا گیا تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, ان دنوں آپ وہیں پہ تھے, میاں صاحب بھی وہیں پہ تھے, اور بہت ساری چیمگویاں تو یہاں پہ ہوتی نہیں. کوئی اس قسم کی چیز, کوئی ایسی بیٹھک ہوئی جہاں پر پی ٹی آئی کو گھر بھیجنے یا نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہو؟ دیکھیں لنڈن پلان تو بنا تھا 2000, آپ کو پتہ ہے 2016 میں تھا جب ہاں جی قادری صاحب آئے تھے, جب کہتے تھے ہماری قبر یہی ہے ہم جاتے نہیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا کچھ ہو, اور لنڈن پلان سامنے بھی آیا. وہ ہمارے چودھری سرور صاحب تھے جو آئے تھے, وہ ان کے بیٹے نے مانا بھی تھا کہ ہمارا یہاں ایک پلان بنا تھا, وہ ساری کچھ چیزیں سامنے. اب یہ جو حملہ ہوا تھا عمران خان پہ یہ کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی ایسی کوئی چیز نہ ہمارے ذہن میں بھی تھی نہ ہمیں پتہ ہے, اور وہ بندے بھی محلے پکڑے گئے تھے جو لوگ تھے کیا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اب الزامات لگانا, دیکھیں میں یو کے میں رہتا ہوں, میں نے وہاں 5 ٹی وی چینل پہ کیس کیا اور جیتے آپ نے. جیتے کیوں کہ وہاں جھوٹ آپ بولیں گے تو آپ کو پروف دینا پڑے گا. یہاں ہوتا ہے جس کا دل کہتا ہے. لیکن وہاں تو جس طرح مریم صاحبہ نے اس دن کہہ دیا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, تو اب آپ سوچیں کہ اگر انگلینڈ میں ہوتے تو ایک جماعت جو ثابت نہیں ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ اگر ہوئی ہے, ان کا اگر کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو سیاسی جماعت تو یہ کام نہیں کرتی نا. یہ جنہوں نے کیا وہ دہشت گرد ہیں. اور وہ یہ ابھی زین صاحب بات کر رہے تھے کہ جی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کو جو حلف اٹھایا اپنا کام کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر صاحب بار بار کہتے ہیں ہم نے بات ہی فوج سے کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو بات تو آپ کو حکومت سے, اس جو بھی حکومت ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کل ہم اپوزیشن میں تھے آج ہم حکومت میں, تو آپ یاد کریں شہباز صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم معیشت کی مضبوطی کے لیے حکومت سے بات کریں گے, تو عمران خان صاحب نے کہا رہا یہ این آر او مانگ رہے ہیں ہم سے.
تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کبھی لیکن بات کیوں کی نہ نہیں. بٹ صاحب وہ جو جس پی ٹی آئی جس پوزیشن کے اندر اس وقت ہے، بے شک 9 مئی کے واقعات پیش آئے لیکن ان کی حکومت جس طریقے سے گئی 9 مئی بعد میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک بیانیہ بلڈ کر لیا. ایک عام عوام کے ساتھ پی ٹی آئی نے اس پورے دور میں جو خلا میاں صاحب نے چھوڑ دیا تھا اس کو کنیکٹ کر لیا اور اپنے سپورٹر کی تعداد کو بڑھا لیا، جس کا ایک اظہار ہم نے الیکشن کے ڈے کے اوپر بھی دیکھا. بہت غیر معمولی قسم کے نتائج تھے اور پی ٹی آئی ابھی بھی ان کو کنٹروورشل الیکشن سمجھتی ہے. تو کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اپنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھول گئے تھے، پی ٹی آئی نے ایک مختلف طرز اپنایا، تو آپ لوگوں سے بہتر نہ رہ دیکھیں میری بات گئے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے مقابل رہ کر وہ اپنے آپ بات کرتے ہیں. یہ الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن بھی ہوا، پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ جیتی. بات یہ تھی کہ جو الیکشن ہوا ہے اس پہ مجھے بھی لیکن انہوں نے ریوائیو کر لیا نا. جب آپ حکومت میں آئے ان کے سپورٹر نے ان کے ساتھ اپنے جذبات کو زیادہ قریب کر لیا کہ جو پی ٹی آئی کہتی آئی تھی کہ یہ سیاسی جماعتیں حکمران نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی آ جائے. دیکھیں نا، میں یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے عمران خان کو عدالتوں نے سزائیں دی، اب میں کہتا ہوں کہ جب میرے قائد کو سزائیں دی کہ ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ غلط ہوا ہے، لیکن ہم نے پھر عدالت سے ہی ریلیف لیا. اب عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں جی کہ اب ہم کسی آرمی چیف سے بات کر کے جیل سے باہر آ جائیں گے یا حکومت سے بات کر کے جیل سے باہر، تو انہوں نے عدالت میں اپنا پروف دینا ہے، عدالت نے ان کی ضمانت اب لے بٹ لی صاحب ہے. میں ایک اور سوال آپ سے، میں آگے سینٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جب یہ آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سزائیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے، ان کا 1 پیج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہمیں سسٹم سے آؤٹ کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ عدالتوں سے یہ ہمیں سزائیں ہوئی ہیں، وہ تو پی ٹی آئی جواز کے طور پہ کہتی تھی کہ عدالتوں سے آپ کو ہوئی ہیں. وہ جج ارشد ملک نے کیا کہا تھا؟ نہیں تو وہی نا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر تھا نا، جنرل فیض کا ذکر، جنرل باجوہ کا آپ لوگ کیا کرتے تھے. بالکل، اور یہ ہوا، یہ ثابت ہوا میاں صاحب آج وہ بھی یہی کہتے ہیں، نام نہیں لیتے. تو یہ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ سزائیں عدالتوں نے نہیں دی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں غلط سزا دے رہی ہیں تو یہ عدالت کے پاس جائیں، اپنی بے گناہی دیں یا کوئی پروف دیں کہ جی یہ کسی سے مل کے کر رہے ہیں. ہمارا میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا، وہ جو تھا ثاقب نثار، وہ اس نے کیا کیا آپ مجھے بتائیں. اس نے میاں نواز شریف کو کس بات پہ سزا دے دی؟ چلا جے کہ جی یہ اقامہ کیا ہے، اقامے پہ پاناما تو کچھ نہیں نکلا نا. صاحب ایک اور چیز کہیے گا آپ مجھے، میں ایک بات کروں، پاناما تو کچھ نہیں نکلا نا، اقامہ پہ سزا دے دی. سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے نکاح کے اوپر جو کیس تھا خان صاحب کا، اس میں بڑی تنقید ہوئی کہ کس قسم کا کیس تھا. دیکھیں یہ ہم نے تو نہیں کیا نا، یہ عدالتوں نے کیا، ان سے جواب عدالتوں نے اس وقت کیا نا. بٹ صاحب یہ عدالت سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر آپ کو ریلیف عدالت سے ہی ملتا ہے. آپ حکومت سے ایکسپیکٹ کریں جی ہم بات کریں گے تو آپ فلاں بندے کو جیل سے باہر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بٹ صاحب یہ واپس آنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کسی لیول کے اوپر بھی اداروں کی طرف سے یہ کنوے ان کو کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی دور میں ہوتا رہا وہ ٹھیک نہیں تھا، جس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی اس سے وہ جواب طلبی نہیں کی انہوں نے؟ جب میاں صاحب نے گجرانوالے میں ایک تقریر ہوئی تھی، آپ نے وہ سنی تھی، کیا ہوا تھا؟ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ دو، اس وقت فیض تھا اور باجوہ دونوں کا کہا تھا نا سر، اب نہیں کہتے نا. نہیں اب بات سنیں، اب تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کیا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر عمران خان صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف یا آج کے آرمی چیف کے متعلق وہ کوئی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ جو 9 مئی ہوا ہے یہ کسی نے نہیں کیا. 9 مئی دیکھیں نا، مجھے بتائیں 9 مئی کے جو مجرم ہے یا ملزم ہے وہ ہم نے بھیجے، وہ عمران خان نے اگر نہیں بھیجے، وہ جو بندے ہیں وہ ثابت کر دیں کہ ہم نہیں، کہ وہ ویڈیو بتاتی ہیں ان کی، آپ ویڈیو دیکھیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو وہ ثابت کر دیں. اس دن تفصیلی طور پہ یہ تو خیر ڈسکس ہوئی، کیونکہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی وہ اسی قسم کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. میں سینٹر صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو حالات و واقعات ہیں، اس میں یہ جو مداخلت کا 6 جج صاحبان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی سنجیدہ رد عمل حکومت کی طرف سے نظر نہیں آیا. تمام سیاسی جماعتیں اس چیز سے گزر چکی ہیں، تو ایک اتفاق رائے کیوں نہیں ہو سکتا بنیادی پوائنٹ پہ؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے لیٹر لکھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوگنیزنس لی اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر کمیشن بنایا ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے اوپر، جنہوں نے بعد میں معذرت کر لی. اور اس سچویشن میں آ کر جو ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سوگو موٹو لیا ہے، جو کہ ابھی پینڈنگ ہے اور وہ چل رہا ہے. تو یقینی طور پہ جس طریقے سے انہوں نے گائیڈنس مانگی کہ ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ واضح کیا جائے، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی مداخلت ہوگی تو وہ اس میں کیا کنٹیمپٹ ہوگا یا انٹیمیشن ہوگی. آپ سے معذرت کرتی ہوں آپ کی بات کاٹنے پہ.
کابینہ لے، لیکن جو اس کے اوپر پہلا رد عمل دیا تھا انہوں نے مذمت کر دی تھی جج صاحبان کے اس خط کی، تو وہ ہے سنجیدگی کا عالم اس موجودہ حکومت کا کہ کتنا ہی سیریس لیتے ہیں ان جج صاحبان کی، مل کر اکٹھے انہوں نے جو التجا کی کہ ہم اس مشکل سے گزر رہے ہیں. لیکن خیر اب یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے. میں سیاست میں مداخلت کے حوالے سے آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گی. سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جی فوجی ادارے کی اوپر جو دیکھیں، میں آپ کو پہلی تو پوزیشن اور صورتحال، ادارہ جو ہے، جتنے ادارے ہیں وہ اس ملک کا حصہ ہیں، آئین کا حصہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی کسی نہ کسی کو ضرورت پڑتی ہے. لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہو تو آپ کو ان کی ضرورت ہے، سیلاب ہو تو آپ ان کی ضرورت ہے، کسی قسم کا اور کوئی زلزلہ آ جائے تو آپ کو ان کی ضرورت ہے. تو بعد یہ مداخلت جو ہے اس طریقے سے جنرلی کہہ دینا کہ ان کی مداخلت ہے، یا اگر کسی ایک فرد نے کہیں پہ اگر کسی قسم کی کوئی جو صورتحال یا پوزیشن کی ہے تو یقینی طور پہ ہمارے ملک کا آئین یا کسی ادارے کے رولز اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جس طریقے سے آنریبل ججز نے آ کر کہا ہے کہ یہ مداخلت ہوتی ہے، تو اب یہ وقت ہے اگر اس قسم کی کوئی بات ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے. لیکن بارہا ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہر عدالت کہتا ہے، ہر بندہ آ کے جیسے ججز کو اپروچ کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا کہ میں نے کوئی مداخلت کی ہے یا کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے. لیکن ہوتی ہے، اس حد تک تو بات یہ کہ دیکھیں ہوتی ہے والی بات تو یہ کہ اب خواہ پریزیوم کر لینا، وہ پریزمپشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے واضح ثبوت جو ہیں وہ آپ کو اگر کہیں آئے ہیں یا کہیں پہ ہوئی ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے، لوگوں کو کنوکشنز ہونی چاہیے. اور یہ وقت اب ایسا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلے ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہوں. تو پارلیمان نے کمیٹیاں بنا دی ہیں. قریشی صاحب، اب آپ کے خیال میں جس طرح سینٹر صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا زلزلہ آئے، سیلاب آئے، سب چیزوں میں یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں ضرورت پڑتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں قانون سازی کے لیے بھی ان کی ضرورت پڑتی رہی، یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو جو بائی پولر ڈس آرڈر کا ذکر عمر ایوب صاحب کر رہے تھے تو آج اس میں پارلیمان کے اندر، تو آپ لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی وضاحت کے ساتھ ایک بیان جاری کر دے کہ یہ سب کچھ ہم بھی ماضی میں غلط ہوتا رہا جب ہم ان سے قانون سازی کراتے رہے، خود بھی ایک بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار تھے، ایک طرف قوم کا باپ کہتے ہیں، دوسری طرف آج اتنی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ ملازم کا لفظ دے دیا قومی اداروں کو. دیکھیں افسا، چلیے اسی بات سے شروع کرتے ہیں. اس پہ آپ ملازم والی ٹرمینالوجی کیوں جو میں عرض کرتا ہوں نا جی، جہاں تک سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ فلڈ ریلیف کے اندر یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر فوج کا رول آف کورس ہے، کوئی بھی فوج کے رول کو نہ ڈیمینش کر رہا ہے نہ ڈینائی کر رہا ہے. لیکن اسی طریقے سے ہر ادارے کا، اب ہم صرف فوج کی بات نہیں کر رہے، میں فوج کی بھی بات کر رہا ہوں، میں عدلیہ کی بھی بات کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹو کی بھی بات کر رہا ہوں، ہر ادارے کا بھی کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے. پاکستان کے آئین نے ہم سب کو بتا دیا ہے میرا ایز اے لیجسلیٹر کیا کام ہے، فوج کا ایز افواج پاکستان کیا کام ہے، جوڈیشری کا ایز ایڈجوڈیکیٹنگ باڈی ان دا کنٹری کیا کام ہے. تو اب ہم بات یہ کریں کہ ہر کسی کو اپنے کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول میں رہ کے کام کرنا چاہیے. سر آپ لوگ ایک طرف یہ بھی اعتراف کر دینا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آئین کے مطابق ادارے نہیں کام کر رہے تھے، تاکہ کورس کریکشن کے لیے آپ آج جو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ضیاء کا ساتھ دیا، پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی ماضی میں، تو کورس کریکشن ویسے یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ماضی میں، انہوں نے کہا میں ضیاء کے ساتھ تھا، مجھے شورا کا تھا، لیکن انہوں نے کہا تسلیم کیا نا. چلو اسی بات پہ آ جاتے ہیں. اسی بات میں نے تو دیکھیں آئی ایم آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ دس کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے، اب قدرتی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں نہ جیتنے والے راضی ہیں نہ ہارنے والے راضی ہیں، اور اس ایک چیز پہ ہر کوئی مطلب ہے کہ اس سے بڑا کیا عجوبہ ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف ایک ہی بات کر رہی ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ماضی میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، غلط ہوئی، ہم سارے کہتے ہیں غلط ہوئی، اب کورس کریکشن کر لیں. آج آپ اور ہم سب مانتے ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کے ٹی او آرز کہہ لیں یا حدود و قیود کہہ لیں وہ طے کر لیں تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. تو پھر مذاکرات جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کیوں یہ نہیں کہہ دیتی کہ ہم کسی صورت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم نے تو کہا کہ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ رول ہے اس کے اندر وہ رہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. ہم بار بار ہر روز ایک بیان آپ کے ترجمان جاری کرتے ہیں کہ یہ جو سیاسی حکومتیں یہاں پر بیٹھی ہے، سیاسی حکومت میں کوئی میں نے تو آپ کو میں نے اب آپ کو دینی ہے مائی انٹرپریٹیشن آف مائی پارٹی پالیسی. لیکن سر آپ کی اگر آپ کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے اور آپ کے ترجمان کی، تو پھر کیسے ہم اس کو ایک پی ٹی آئی کے موقف کے طور پہ اس کو سمجھیں؟ کیونکہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کا موقف وہ ہے جو بانی چیئرمین کی طرف سے آتا ہے. پی ٹی آئی کا موقف وہ ہے جو چیئرمین گوہر صاحب جو ہے جن کو ہینڈ ڈاؤن کی گئی ریسپانسبلٹی وہ
देते हैं, या आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं पीटीआई का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ, पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हूँ, तो मेरी उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि हम हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। हम समझते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया है और उस मैंडेट को बहाल होना चाहिए। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपने आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रह के बात करनी चाहिए। पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी आपको बना रही है जमात? पहले तो हम ये सुन रहे थे, अब और तरह के नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं ताकि आप मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से बानी चेयरमैन ने ये फैसला किया था कि अब पार्टी के जितने भी फैसले होंगे वो पॉलिटिकल कमेटी के थ्रू होंगे। तो आपके इल्म में है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इशू था और एक पार्लियामेंट्री लीडर का इशू था। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इशू पिछली मीटिंग में हल कर लिया था, तो अब इंशाल्लाह अगली मीटिंग में जहाँ पर साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है। आई थिंक 3-4 नाम है ज़ेरे गौर, जिसको भी पार्टी समझेगी इसके लायक सब उसको करेंगे। देखिए हमारी पार्टी के अंदर हुस्न ये है पार्टी का कि हर किसी की अपनी एक राय है और इख्तिलाफ राय भी अगर करें, बहुत ज्यादा मुजाहिरा हमने पिछले दिनों देखा। बट देखिए इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, इसको बुरा नहीं समझना चाहिए, ये जमहूरियत का हिस्सा है। ये हमारी पार्टी में यस मैन नहीं है और वो आपने देखा है कि हर कोई अपनी इजहार करता है, लेकिन जब बानी चेयरमैन एक फैसला कर लेंगे वो फैसला हर कोई तस्लीम करेगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। नून लीग के अंदर कितनी जमहूरियत है? रवा माह मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए वो पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। इस पर हम भट्ट साहब से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की जो शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की सदारत क्योंकि उनके पास थी और काफ़ी दिन से ये बातें हो रही थी कि वो सदारत छोड़ेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के मामलात को बराह रास्त बतौर पार्टी सदर चलाएंगे। और आज इस्तीफ़ा शहबाज साहब का सामने आ गया बतौर पार्टी सदर मुस्लिम लीग नून के। मैं भट्ट साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के दोबारा सदारत संभालने से क्या मुराद होगी? आज नून लीग के बारे में आम तासुर ये है कि जहाँ उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उससे लेकर आज इस्टेब्लिशमेंट की, इन्होंने तो आपके ऑपोजिशन ने तो बेनिफिशरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात या उनकी आंखों का तारा जमात, आपकी जमात के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कैसे इस तासुर को ज़ाहिर करेंगे? उन्होंने बहुत सारा वक्त बीच में खामोश गुजार दिया। देखें, मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के और वो एक सीनियर सियासतदान है। मैं कहता हूँ उनके दौर अदवार जितने आप देख लें तरक्की पाकिस्तान में हुई। मियां नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ख़िलाफ़ ये जो रजीम चली थी, बाजवा था, फैज़ था, ये सारे उन्होंने जो कुछ किया वो सब सामने आ गया। मियां नवाज शरीफ को सदारत से हटाया गया, वो प्राइम मिनिस्टर से उनको वहाँ से हटा दिया, प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई। फिर वो अपना साकम निसार साहब थे, जो हमारा इलेक्शन हुआ ना सेनेट का पिछला, तो उसने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ के साइन है, ये तो हमने इनको सदारत से हटा दिया है, आपके जितने सेनेटर होंगे ये आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। और उसका भी एक चाल चलन था कि वो आज़ाद तस्वर हुए और फिर वो आप देखते थे कि चेयरमैन सेनेट जब बना तो बाहर बंदे हाथ उठा रहे थे, 68 थे, तो अंदर जब जाते थे तो फिर 54 निकलते थे। तो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, लेकिन हदायत मियां साहब से ही लेते हैं। मियां साहब हमारे कायद हैं। सर आजकल आपकी पार्टी का कोई सियासी नैरेटिव नहीं है। अगर कोई पूछे कि आज नून लीग का क्या सियासी नैरेटिव है तो वो नहीं मालूम। तो आज जो स्पेस छोड़ी थी वो खान साहब की जमात उस बात को यहाँ तक ले गई कि मुलाजिम मीर जाफर, मीर सादिक। सो मियां साहब वापस आके क्या सदारत संभाल के क्या तासुरात को जाहिर कैसे करेंगे, क्या बयानिया अपनाएंगे? देखिए, मियां साहब जब वापस आए मीनार पाकिस्तान में, आपने देखा कि अवाम ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब है, शहबाज साहब के कायद नवाज शरीफ है, मरियम साहब के भी कायद मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ को हटा के इन लोगों ने समझा कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो। किधर गया वो शेख रशीद? वो कहता था कि नून से शीन निकलेगी, शीन से नून, सारे चले गए। अच्छा, अब मरियम साहिबा के पास भी तो 2 पोजीशंस हैं, पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट की भी है, दूसरा चीफ ऑर्गेनाइजर, वो भी अपने ओहदे छोड़ देखें, ये तो एक पार्टी का फैसला हुआ कि जिनके पास ओहदा होगा वो दूसरा ओहदा छोड़ देंगे। लेकिन अब मरियम साहबा का भी जितना आप देखें पंजाब में वो माशाल्लाह सारे सूबों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। वो भी मैं आपको बताऊं कि वो भी सुबह जब जाती है तब भी मियां साहब से हिदायत लेके जाती है। यही एक तासुर रह जाएगा ना, नून से शीन तो निकल गई पार्टी के अंदर से, तो मरियम साहब अगर ओहदे के ऊपर बैठी रहेंगी कुछ नहीं, मैं कहता हूँ ये जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं आपने कहा मियां साहब की बात की, मियां नवाज शरीफ, अगर शहबाज साहब भी आप देखें 4-5 दिन बाद और जाएंगे तो वो भी अब हदायत लेके शहबाज साहब जाते हैं मियां साहब से
مریم صاحبہ بھی اب انشاءاللہ میاں صاحب بنیں گے صدر اور جماعت جو ہے اس میں اب زیادہ مضبوطی آئے گی. ہماری بھی خواہش تھی, ہماری تو خواہش تھی میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے, لیکن جو حالات ہوئے سادہ صرفی ملی تو انہوں نے شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ دونوں ایک ایک کامنٹ ہی جب وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب کی ایک مختلف اپروچ ہوگی شہباز صاحب کے مقابلے, اور آپ کو بات چیت کی آفر بھی رانا ثناءاللہ صاحب کے ذریعے بھیج چکے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو, لیکن جس کے نام کا ووٹ لیا اس کو عزت نہیں ملی. سب سے بڑی زیادتی میاں نواز شریف کے ساتھ خود ہوئی ہے, تو ہر بندے کو ماننا چاہیے. یہ خود بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوتے, ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کی جماعت ان کے نام کا ووٹ ہے. میرا جو ذاتی اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان سے مختلف ہے. میرے سمجھنے میں میاں نواز شریف کی ساری سیاست جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست رہی ہے, جس کا آپ نے خود ذکر کیا گجرانوالہ جلسے میں جو ان کی تقریر تھی. اب آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو بہت اوپر لے کر چلے گئے تو اس کو تو میچ نہیں کر پائیں گے میاں نواز شریف صاحب کی اس کو میچ کر پائیں یا نہ پائیں, جتنا میاں شہباز شریف صاحب بچ گئے اس کو میچ نہیں کر پا رہے. میاں نواز شریف کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی فیوچر کی سیاست بچانی ہے, اگر میں نے مریم کے لیے کوئی جماعت چھوڑ کے جانی ہے, تو اس لیے مجھے صدارت بھی خود لینی پڑے گی, اور یہ جو بالکل ڈورمیٹ حکومت بن گئی ہے, فارم 47 والی حکومت بن گئی ہے, اس سے مجھے باہر نکلنا پڑے گا, ادروائز مسلم لیگ نون کا کوئی فیوچر نہیں ہے. سینیٹر صاحب یہ کیسی سیاست ہوگی اگر اب دوبارہ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف صاحب بطور پارٹی صدر بات کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا میں تو میرا خیال مناسب ہوگا اس کے لیے بٹ صاحب اگر اس کا جواب دیتے, لیکن میاں صاحب کی چونکہ پارٹی جو ہے اس وقت پرائم منسٹر ان کے ہیں, پنجاب کی جو ہے چیف منسٹر شپ ان کے پاس ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی بڑی متوازی قسم کی سیاست ہوگی میاں صاحب کی. اور یقیناً جس طریقے سے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی پارٹی کے جو ان کے مدبرین ہیں ان کو باقاعدہ گائیڈ کر رہے ہیں, اور وہ ملک کے مفاد میں بہتر کام کریں گے. ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, اور اس قسم کا کوئی شکوہ شکایت میرے خیال میں لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. سر آپ لوگ کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح تھی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, یہ آئی ایم ایف کے آغاز میں کیونکہ ٹاپک ادھر ادھر چلا گیا, ان کی شرائط میں بڑا اہم ہے, تو پیپلز پارٹی کو اس معاملے کے اوپر سخت اختلاف سامنے آ سکتا ہے, یا کوئی بات چیت آپ لوگوں کی اس سلسلے میں چل رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات اختلاف والی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں لاجیکل بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو نیشنل فلیگ کیریئرز ہیں انہیں ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے. جیسے پی آئی اے ہے یا اسٹیل مل ہے, تو ہمارا اختلاف ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی باہر کے لوگوں کو ان کو ہم دے دیں تاکہ ہمارا جو تشخص ہے وہ ختم ہو جائے. اس وجہ سے اصولی ہمارا موقف ہے, ادروائز تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ایک شرط یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, لیکن اگر پھر بھی نہ سنی گئی, اسی انداز میں آگے چلی حکومت پیپلز پارٹی کی نہ سنی, تو بجٹ میں ووٹ دینے کے حوالے سے ریکنسیڈر کر سکتے ہیں آپ لوگ, ان سے الگ ہو سکتے ہیں, یا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو ہمارا اصولی موقف ہے, اگر ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, اور ایسا نہیں ہوگا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے گا جو ان کے اتحادی جو ہیں ان کو ناگوار گزرے. تو ابھی یہ فیصلے چل رہے ہیں, آگے جس طریقے سے بھی ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر مسئلے کے اوپر جو ہے نا اپنے موقف سے پیچھے نہیں جاتی. ایک کامنٹ بٹ صاحب آپ کر دیں, اور میں ساتھ یہ بھی چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑی کلیریفیکیشن ہی جاتے جاتے اگر آپ دے دیں تو خبر بھی کوئی نکلے پروگرام میں سے, کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک سنجیدہ طور پہ آفر کر رہے ہیں واقعی جو رانا ثناءاللہ صاحب نے اس نے پیغام دیا, یا انہوں نے فوج کا یہ پیغام دیا, کیونکہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ رانا صاحب فوج کا پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت حالات پاکستان کے ہیں ان کی بہتری کے لیے سب سیاسی جماعتوں کو, چاہے اپوزیشن میں جو پی ٹی آئی ہے نا, سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اگر عمران خان کو ضرور اگر ان کو جیل میں عدالت نے رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ عدالت میں اپنا بے گناہی ثابت کریں اور باہر آ جائیں, وہ میں کہتا ہوں یہ ویلکم کریں گے. میاں صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لیڈر آزاد ہوں, اپنے فیصلے خود کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب آپ کو میں بتاؤں جب اب صدر بنیں گے اور جماعت میں ایک بہت کہتے ہیں نا کہ بہتری بھی آئے گی, کیونکہ میاں صاحب اب شہباز صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی کافی ایڈوائز کرتے ہیں. جب یہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, اور ایک اور بات بتا دوں کہ اب ہم انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا یہ کنفرم کر رہے ہیں بجٹ کے بعد کیبنٹ میں آ رہے ہیں لوگ, وہ ساتھ آئیں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے. میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو بٹ صاحب نے بات کی ہے
کہ سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مسلم پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ لاجیکل بات کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کو بالکل ڈیوائڈ آف لاجک نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی کا وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں بھی اور بجٹ کے بعد کیبنٹ میں آنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی. میں عوام صاحب سے اس لیے نہیں پوچھوں گی کیونکہ یہ ڈینائی کر دیں گے ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. ہم کیبنٹ میں نہیں آئیں گے، لیکن میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ میں حصہ لے گی. نہیں آئیں گے، ہم اسے ریکویسٹ کریں گے، وہ آ بھی رہے ہیں. چلے بٹ صاحب آپ کہتے ہیں عدالتوں سے لے کر اجازت، جیلز میں جو خان صاحب ہیں ان کو عدالتیں ہی رہائی دے سکتی ہیں پاکستانی سیاست میں، لیکن ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر بھی لوگ باہر جاتے ہیں تو میاں صاحب ان کو کوئی مشورہ دیں گے؟ جو ہمارے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے، جج ارشد ملک بھی آپ کے سامنے ہے، وہ صدیقی صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں. تو نواز شریف کے ساتھ جو ہوا انہوں نے تو صبر کیا اور اللہ پہ چھوڑا اور پھر عدالتوں سے بے گناہی لے کے واپس آئے. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا، شہادت اوان صاحب اور زین حسین قریشی صاحب، تینوں پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.